सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में हम बात करेंगे, हुकूमत ने बिजली के बिल से 35 रुपए पीटीवी फीस खत्म करके आवाम को फौरी रिलीफ दे दिया। इस बात का ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप लॉन्चिंग तकरीब में किया। इस ऐप के जरिए सारिफ मुकर्रर तारीख को अपने मीटर की रीडिंग खुद अपलोड कर सकेगा, जिसकी बुनियाद पर बिल तैयार होगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेगी। हमने बिजली चोरी को सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया, जिससे मुल्क को सालाना 500 बिलियन रुपए का नुकसान हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिजली के बिलों में सिर्फ 55 से 60% बिजली की कीमत, जबकि बाकी 40 से 45% टैक्सेस होते हैं। एक तरफ 35 रुपए की कमी है, दूसरी तरफ हुकूमत ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस के फिक्स चार्जेस 400 से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिए। हुकूमत के इन इक़दामात का मईशत और ख़ास तौर पे आवाम को किस हद तक रिलीफ मिलेगा, हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। एहतशामुल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ, उनके साथ डॉक्टर खालिद वरीद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। खालिद साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। पीटीवी की 35 रुपये फ़ीस का ख़त्म करना, अब ये जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 1.5 अरब बनता है माहाना, और जो हुकूमत की जेब में जा रहा था, और सालाना तकरीबन 16 अरब रुपये ये हम देख रहे थे कि इस पीटीवी की फ़ीस से बन रही थी। अब इसका ख़त्म होना एक आम सारिफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ जो मीटर रीडिंग वाली जो इन्होंने एक ऐप लॉन्च की है, किस हद तक अफाका होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि ओवर बिलिंग बहुत बड़ा मसला है। एक दिन मीटर रीडर जो है वो ना आए तो एक आम जो सारिफ है उसके लिए 2,000 से 8,000 तक जो उसका बिल है वो पहुँच जाता है। किस तरह से देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। आप ठीक कह रही हैं। बेशक आम सारिफ को इसका शायद उतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना इसका एग्रीगेट लेवल पे इम्पैक्ट आएगा, वो अरबों रुपए में आता है। लेकिन आम सारिफ के लिए एक चीज़ जो देखनी होगी, इसका सिंबॉलिक इम्पैक्ट बड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि लोगों में आम तासुर ये पाया जाता है कि हुकूमत इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को एक रेवेन्यू कलेक्शन टूल के तौर पे यूज़ करती है, और टैक्सेस के टारगेट्स पूरे करने के लिए अपनी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज जैसे कि पीटीवी है, उसका जो सरचार्जेस हैं वो लगा के उनको चलाने के लिए यूज़ करती है। तो इससे एक अच्छी उम्मीद जो है वो लोगों में आएगी कि आहिस्ता आहिस्ता ये टैक्सेस शायद कम होते जाएंगे, सरचार्जेस कम होते जाएंगे। जो बड़ी खबर है वो शायद ये आपका जो मीटर ऐप है, मीटर रीडिंग ऐप वाली, ये डिजिटलाइजेशन की तरफ एक राइट डायरेक्शन में एक बड़ा पॉजिटिव कदम है। इस तरह के अगर इक़दामात लिए जाएं तो आप नॉन रिकवरी रेशो को बढ़ा सकते हैं, आप जो है बिल रिकवरी रेशो को बढ़ा सकते हैं, आप डिजिटाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। और दूसरा, जो लोगों का एतमाद है सिस्टम पे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स पे, खासकर ओवर बिलिंग की मद में, क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा, उससे पिछले साल भी देखा, जो आपके पीक समर आवर्स हैं, मंथ्स हैं, उसमें ये होता रहा कि 2-3 दिन की आगे की रीडिंग्स लेके तो आप अगली स्लैब में ला के लोगों को, तो वो भी जो है वो लोगों के बिलों में कोई हज़ारों रुपए का इजाफा कर दिया जाता रहा। उस पर इंक्वायरी कमेटीज भी हुई। तो ये जो ऐप है ये एक बड़ा डिजिटलाइजेशन में एक बड़ा अहम रोल अदा करेगी। हुकूमत को इससे भी आगे जाना है, और हुकूमत को शायद अब प्रीपेड मीटर्स की तरफ जाना होगा, स्मार्ट मीटर्स की तरफ जाना होगा, ताकि लोग उसको एक तो मॉनिटर कर सकें अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को, और दूसरा बिल अगर वो पहले पे कर दें तो उससे इंसेंटिव ये क्रिएट होता है कि आप जो है वो अपने आप को चेक में रख सकते हैं। और शायद फिर हुकूमत को टैरिफ रैशनलाइजेशन की तरफ भी जाना है। ये जो आपके प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, आपने अपने इब्तदाइये में बताया कि गैस सार्फिन के लिए प्राइसेस जो है वो कम की गई हैं, ज़्यादा की गई हैं, तो शायद इलेक्ट्रिसिटी सार्फिन के लिए भी, क्योंकि प्रोटेक्टेड का जो स्टेटस है उसको मिस यूज किया जा रहा है पाकिस्तान में। लोग 2-2, 3-3 मीटर्स लगवा के अपने आप को प्रोटेक्टेड कंज्यूमर कर लेते हैं। तो ये भी शायद जिस तरह से डिजिटाइजेशन बढ़ती जाएगी, आप डिफरेंट डाटा सोर्सेज को यूज करके लिंक करके करते जाएंगे, तो आप इस चीज से भी सब्सिडी रैशनलाइजेशन भी हो सकेगी। लेकिन मेरी नजर में दोनों ऐसा इक़दाम है, एक तो आम सार्फिन के लिए सिंबॉलिक होगा, लेकिन दूसरे का इम्पैक्ट बड़ा ज्यादा होगा। लेकिन हुकूमत को दर्जा बदर्जा टैक्सेस की रेशो को कम करते जाना चाहिए, ताकि यूटिलिटी की जो कीमत है वो वसूल की जा सके। इससे आपका जो सेक्टर है उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो आते जाएंगे। राइट। एहतशाम साहब, आपकी जानिब आती हूँ। इसमें एक तो इस पे पीटीवी फीस और ये अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप, इससे मुतालिक तो आप कमेंट करेंगे, लेकिन ऐड ऑन कीजिएगा सर्कुलर डेट
یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ اس حوالے سے بھی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی ہم بینکوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، ابھی ہمارے پاس 2.4 ٹریلین روپی کا سرکولر ڈیٹ ہے، اور جو ہم نے کمٹمنٹ کیا ہے IMF کے ساتھ بائی دا اینڈ آف دس ایئر یعنی 2025 کے آخر تک ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. یہ کتنا بڑا ٹارگٹ ہم نے سیٹ کر لیے، یہ اچیویبل ہوگا اور کیا کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے؟ جی آمنہ، یہ بظاہر تو بڑا مشکل لگتا ہے سرکولر ڈیٹ کا اتنی آسانی کے ساتھ ختم ہونا. بجلی اور گیس ملا لیں تو 5 ٹریلین روپیز کا بنتا ہے. 450 ارب روپے کی آپ کیپیسٹی پیمنٹ آج بھی IPPs کو پے کر رہے ہیں. وہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی 8 IPPs کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے، انہوں نے بجلی کم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ کدھر گیا؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے نا آمنہ، ایز وی اسپیک، آج دیکھیں میں خبریں دیکھ رہا تھا تو عوام کے لیے کتنی مشکل ہے. کل آپ نے دیکھا کہ فکس ریٹ جو ہے اپنا گیس ٹیرف کا، اس کو 50% بڑھا دیا حکومت نے. ابھی میں خبریں دیکھ رہا تھا 1 روپے بجلی پر یونٹ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، 11 روپے پٹرول آج پرائسز بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، 50 روپے کا پر یونٹ بجلی ہے اور 45 روپے اس کو پہ ٹیکس لیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ وہ ظلم ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ جی عوام جائیں تو جائیں کہاں پہ. اب صورتحال اس وقت یہ شروع کر لیتے ہیں PTV سے. مجھے یاد ہے 1990 میں پہلی جب گورنمنٹ نواز صاحب کی آئی تھی تو یہ PTV کے MD چیئرمین تھے ارشد خان صاحب. انہوں نے تجویز دی تھی کہ جی PTV کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے ہر جس گھر میں ٹی وی ہے یا نہیں بھی ہے جس کے گھر میں 45 روپے 35 روپے لیے جائیں. ایون مسجدوں میں لوگ سوال کر رہے تھے کہ جی مسجدوں کا جو بل آتے تھے بجلی کے، اس میں بھی یہ 35 روپے جو ہے نا یہ PTV کا جو ایک جس کو کہتے ہیں جگہ ٹیکس لگا ہوتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ جی سمبولیکلی تو ٹھیک ہے کہ جن کو ہٹا دیا گیا کتنا فرق پڑے گا، لیکن اصل بات یہ آمنا کہ PTV کو دیکھتے ہو کہ سفید ہاتھی آپ نے پالا ہوا ہے، جس طرح باقی اسٹیٹ کارپوریشن ہیں اتنا اس کو نیٹ ورک کو پھیلا دیا ہے. PTV ورلڈ ہو اس میں دیکھ لیں حالت صورتحال وہاں پہ یہ ہے کہ جو انگلش کا پروگرام وہاں پہ ہوتے ہیں 20 سے 25 لوگ جو ہے نا وہاں پہ نیوز کاسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مجھے ایک نیوز کاسٹر انہیں کے بتا رہے تھے، کہہ لیں کہ جی ہماری ہفتے میں 10 دن میں شاید ایک بار باری آتی ہے اور ہماری تنخواہیں فکس ہیں اور لاکھوں میں ہیں تنخواہیں. اب مجھے بتائیں اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے پیسہ چھین کے کسی طریقے سے جیبوں سے ان کے لیں، اس کے بعد آپ ایسے ادارے میں دیں جس کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے. بھئی آج بھی اتنا کچھ کرنے کے بعد PTV اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا اور سنا ہے کہ 3-3 4 مہینے کی تنخواہیں اوور ڈیو ہو چکی ہیں ان کی. اب اگلا سوال یہ ہے کہ جی سارے مسئلے کو حل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں ہم نا ایک تو جس کا ذکر آپ نے امپورٹنٹ ذکر کیا، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سرکولر ڈیٹ، یہ ایک پرپیچول ایگنی ہے، یہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. کیپیسٹی پیمنٹ پہ ہم دیے جا رہے ہیں پیسے، اور پھر یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن ڈسکوز ہے جن کو ان کے جو نقصانات ہیں پورا کرنے کے لیے لاسز اور ساتھ ساتھ ان کے کرپٹ پریکٹسز میں جو پیسہ جاتا ہے وہ آپ سے مجھ سے وصول کیا جاتا ہے. اپنے ادارے کو فعال نہیں بناتے، جنکوز اور ڈسکوز کو کیوں پرائیویٹائز نہیں کر رہے؟ ایون ایک زمانے میں سوئی صدرن اور سوئی نظرن جو گیس کی بڑی کمپنیاں یہ پروفٹ والی ہوتی تھی، یہ بھی کیونکہ گیس چوری اتنی زیادہ ہوتی ہے یہ اپنی گیس چوری کو ختم نہیں کر سکتے، اوور ہیڈ اپنے ختم نہیں کر سکتے. نتیجتاً ہر چوتھے 5ویں دن حکومت کے پاس سمری لے کے چلے جاتے ہیں جی ہمیں ریٹ بڑھانے کی اجازت دی جائے. تو میرا خیال ہے اگر کوئی دیانتداری والی بات نہ ہو، کوئی حکومت یہاں پہ ایسی بیٹھی ہو تو میرا خیال ہے ان سارے لوگوں کو جیل میں بھیج دے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو عوام کو اس طرح فلیس کرتے ہیں بغیر کسی پراپر پریپریشن کے. آپ اس طرح لوگوں سے پیسہ وصول کرتے ہیں، کوئی اس میں میتھڈ ٹو دا میڈنس نہیں ہوتا. اب سوال یہ کہ جی آپ یہ بجلی کا اور گیس کا بحران جو نہ ختم ہونے والا ہے، اس کا حل ہے، حل بالکل ہے، ڈیفینیٹلی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جی جن کو تو ڈسکوز بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو روز ہر دفعہ آتا ہے، ہر حکومت آ کے کہتی ہے جی پرائیویٹائز کریں گے، ان کو پرائیویٹائز نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کے لوگوں کے کھانچے لگے ہیں. بھائی دیو اسلام آباد کی خبر ہے CDA کو کہا جا رہا ہے بند کر دیا جائے، کروڑوں روپیہ کا اربوں روپے کا روز فراڈ ہوتا ہے. اس وقت CDA کا کوئی کام نہیں رہ گیا، سارے پروجیکٹ ہو چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم سڑکوں پہ آئیں گے. اس طرح باقی اسٹیٹ کارپوریشن لگی ہوئی ہیں، 1100 ارب روپے کی سالانہ ہیمریجنگ ہو رہی ہے اور کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں. میں صرف باتوں کی حد تک معذرت کے ساتھ، اور پرائم منسٹر نے تو خود ہی کہا کہ جی اوور بلنگ 110 ارب روپے کی ہو رہی تھی، 110 ارب روپے ہم نے واپس کیا. ابھی تو بے شمار لوگوں نے واپس پیسہ لینا ہے، کتنا ملتا ہے نہیں ملتا یہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کا ٹیسٹ ہے. اور خالد صاحب ایک اور چیز جو سولرائزیشن کی پروموشن کے حوالے سے کل پرائم منسٹر بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بالکل ڈسکریج نہیں کر رہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سولر انڈسٹری سے ایک بہت بڑا یہ جو بجٹ ہے اس کے حوالے سے ان کی ریزرویشن پائی جاتی ہے کہ جو 10% اس کی امپورٹ پر لگا دیا آپ نے ٹیکس، اس پر ابھی تک پہلے تو 18% تھا، اب اس کو نیگوسیشن کے بعد 10% کیا گیا. ایک وہ، اور دوسرا یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ رینیویبل انرجی سورسز کی جانب ہم نے جانا ہے، ہمارے پاس تو ونڈ ہے، ہمارے پاس سولر ہے، پوٹینشیل بہت ہے، لیکن یہ صرف باتوں کی حد تک کیوں نظر آ رہا ہے؟ اقدامات آپ کو لگتا ہے کہ کیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں اقدامات تو کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ سولر کی بات کر رہی ہیں، جو بجٹ میں ٹیکس لگا 18% لگا، اس کو کم کر کے 10% کر دیا گیا، اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ پرائسز مارکیٹ میں بڑھ گئی. وہ افیکٹولی امپلیمنٹ ہو گیا،
اس سے مارکیٹ میں جو نیگیٹو سگنل آنا تھا وہ آ گیا. تو حکومت کو یہ اس طرح کے جو نیگیٹو سگنل ہیں جو انسرٹینٹی کریٹ کرتے ہیں اس سے جو ہے وہ میرے خیال سے روکنا چاہیے خود کو, تاکہ جو مارکیٹ میں کانفیڈنس ہے وہ ڈیریل نہ ہو. پاکستان ایک بڑی سکسیس سٹوری ہے سولر کے. اگر آپ اس کو انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں تو اس نے بڑا پازیٹیولی پورٹری کیا کہ یہ کمیونٹی ڈریون, کمیونٹی لیڈ, کمیونٹی فائنانس آپ کا جو ہے ریولوشن آیا پاکستان میں. ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان نے سی پیک کے انڈر کوئی اراؤنڈ کوئی 6 سے 7 بلین ڈالرز کا قرضہ لے کے ڈیٹ فائنینسنگ اور بڑے سخت شرائط پہ وہ لے کے آپ نے کوئی 6,000 میگا واٹس کے کول پاور پلانٹس لگائے امپورٹڈ کول پہ. اور ابھی آپ نے جو سولر میں لگا لیا ہے وہ آپ نے کوئی اراؤنڈ 5,000 پلس میگا واٹس لگا لیا. اس کے لیے آپ نے کوئی قرضہ نہیں لیا کسی ملک سے, کوئی ہارڈ اس کی شرائط نہیں ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سا حکومت کو کنٹمپلیٹ کرنا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنے الیکٹریسٹی سیکٹر میں رینیویبل انرجی کو لے کے آ سکتے ہیں. دیکھیں حل بالکل آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا امپورٹڈ کول والا. ایک خالد صاحب چائنا کی کمپنی ہے جس نے امپورٹڈ کول پہ پلانٹ لگایا ہے. ابھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ٹریلین آف روپیز کے ڈالر کے اپنا کوئلے کے ذخائر ہے, اس طرف نہیں آیا جا رہا. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تھرمل لابی ہے جو اس وقت کسی صورت میں بھی نہ کیا کہتے ہیں ہائیڈرو کی طرف آنے دے رہی ہے, نہ ہی اس طرف جانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اپنا جو کوئلہ ہے انڈیجنس کوئلہ اس کو استعمال کریں. اربوں ڈالر جو ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے اپنا تیل خرید کے سارے کارخانے چلائے جاتے ہیں, بجلی کے ان کو روکا جائے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں پرابلم صرف یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا ڈفرینس ہے, وہ شاید ری پرپز کرنا, اس کے لیے بھی آپ کو فائنینسنگ چاہیے پاور پلانٹس کو. اور اب دنیا میں کوئی بھی بینک یا کوئی بھی فائنینسنگ انسٹیٹیوشن کول کے پروجیکٹ کو کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے فائنینس نہیں کرتا. ایون چائنا کے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نہیں کرتے. تو اب حکومت کو تھوڑے سے نئے میئرز لینے ہوں گے. فار ایگزامپل کیونکہ یہ والے پاور پلانٹ امپورٹڈ کول بیسڈ پاور پلانٹ ان کا یوٹیلائزیشن ریٹ کم ہوتا جا رہا ہے, تو ان کو ارلی ریٹائر کیا جا سکتا ہے. اور ارلی ریٹائر کا مطلب ہے کہ آپ کلائمیٹ کے جو انسٹرومنٹس ہیں کلائمیٹ فائنانس, جیسے کہ آپ کا کول ٹو کلین کریڈٹ انیشیٹو ہے جس میں آپ کاربن کریڈٹس کے تھرو کریڈٹ جنریٹ کرتے ہیں کول پاور پلانٹ کو ارلی ریٹائر کر کے, ان کو یوٹیلائز کر کے آپ بلینز آف ڈالر بھی ارن کر سکتے ہیں. اس سے کیپیسٹی چارجز بھی آئیں گے. آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ کیپیسٹی چارجز کم کیوں نہیں ہو رہے, حالانکہ حکومت نے ری نیگوشیٹ کیا. تو بڑے چھوٹے پاور پلانٹس یا وہ والے پاور پلانٹس جنہوں نے خود سے ہی ریٹائر ہو جانا تھا اگلے 2-3-4 سالوں میں, ان کے ساتھ ری نیگوشیشن کی ہے. تو یہ جو بڑے پاور پلانٹس ہیں خاص کر چائنیز سی پیک کے انڈر جو بلڈ ہوئے ہیں ان کے ساتھ ابھی تک ری نیگوشیٹ نہیں کیا گیا. تو اگر ان کو ری پرپز کر لیا جاتا ہے کسی ایک وے میں رینیویبل انرجی کے ساتھ, تو وہ پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹر کے لیے بھی ٹھیک ہوگا. کیونکہ آگے لیکن ری نیگوسیشن کے بعد یہ کلیم کر رہے تھے نا کہ ہم نے 1.4 ٹریلین روپیز سیو کیے ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ وہ نظر نہیں آیا عوام کو. دیکھیں وہ اوور دا لائف کی ہیں, مینس کہ آپ 10 سے 15 سالوں میں آپ نے یہ والی پیمنٹس کرنی تھی. تو اگر آپ اس کو ایئرلی کر لیں اور پھر کنزیومرز پہ ڈیوائڈ کر دیں تو وہ کوئی ₹1 ہی امپیکٹ آتا ہے پر کنزیومر پر منتھ کے بل میں. تو وہ کوئی اتنا سگنیفیکنٹ فگر نہیں ہے. لیکن یہ اوور دا ایک اور بڑا سیریس مسئلہ ہے خالد صاحب کہ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ بجلی ڈھیروں ڈھیر پیدا ہو رہی ہے, اس کی کھپت کم ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں یہ ڈیلیما ہمارے لیے کیا بن گیا ہے کہ بجلی یا تو ہوتی نہیں تھی, ہم نے جناب نواز شریف صاحب کے سیکنڈ دور میں دڑا دڑ آپ نے دیکھا بجلی کے پلانٹ لگے تھے. اب صورتحال ہے کہ بجلی اتنی پیدا ہو گئی ہے اس کی کھپت کم ہے, اس کا بوجھ بھی آپ پہ ہم پہ کہ جی کھپت کم ہے لہٰذا ریٹ بڑھا دیا جائے بجلی کے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں اس میں نا اب حکومت کو تھوڑا سا انٹیگریٹڈ پلاننگ کرنی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا کہ کرپٹو مائننگ کی جائے گی اور 2000 میگا واٹس ادھر یوٹیلائز کیے جائیں گے. ایک اور سولوشن ہے کہ اگر پاکستان آگے جو بیٹری کا ریولوشن آ رہا ہے, سولر کے ریولوشن کو ہم اس طرح سے فور کاسٹ نہیں کر سکے, لیکن اگلا جو ریولوشن آئے گا ایک دم سے جو آئے گا وہ بیٹری پرائس نیچے آنے سے آئے گا اور نئی ٹیکنالوجیز میں آئے گا. پاکستان اپنے جو سالٹ ریزروز ہیں کھیوڑا کے ان کو یوز کرتے ہوئے سوڈیم آئن بیٹری کی طرف جا سکتا ہے. تو اپنی یہ جو آپ کی اوور کیپیسٹی ہے پاور کی, اس کو اس سمت میں جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اس کو جو ہے وہ پگھلا کے آپ جو ہے وہ سوڈیم الگ کر لیتے ہیں اور پھر سوڈیم کے تھرو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کافی سارے کام کیے جا سکتے ہیں, لیکن اس طرح کے میجر لینا کہ کرپٹو مائننگ ہوگی اس سے شاید بہتر یہ ہوتا کہ پاکستان کی جس میں اسٹرینتھ ہے اس کو یوٹیلائز کیا جائے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کے پاور پلانٹس انڈر یوٹیلائزڈ ہیں. اگر آپ نے اپنے پاور سیکٹر کو ایفیشینٹلی چلانا ہے تو اس کو پروڈکٹیو ڈیمانڈ جنریٹ کرنا ہوگی, لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ آپ
سولر کو ڈسکریج کریں کیونکہ اس کی پرائسز کم ہوتی جا رہی ہیں. ڈسکریجمنٹ کے بعد بھی لوگ سولر پہ جائیں گے کیونکہ الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑی زیادہ ہیں. آپ ابھی بھی بہت سارے ٹیکسز لے رہے ہیں, کیپیسٹی چارجز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالد ولید صاحب. اس حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, آتی رہیں گے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال کو لے کر پاکستان کی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنسرنز پائے جاتے ہیں افغانستان اور انڈیا کو لے کر, اس پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, اس پر بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال کی. ایک بار پھر بھارتی پراکسیز کی دہشت گردی کا نشانہ یہاں پر بن رہے ہیں. حالیہ چند روز کے دوران دہشت گردی کے 2 بڑے واقعات میں پاک آرمی کے جوانوں کو نشانہ بنایا گیا. اس کے علاوہ شمالی وزیرستان, بنو اور جہلم جیسے علاقوں میں حملے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی خطرناک سرگرمیوں کا نتیجہ ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ناقابل تردید شواہد کے ساتھ دنیا کے سامنے بھارتی کردار کو کئی بار بے نقاب کر دیا ہے. پکڑے گئے مشتبہ افراد سے بم, ڈرون اور بھارتی افسران سے روابط کے ثبوت بھی مل چکے ہیں, جبکہ کلبھوشن یادو جیسے کیسز اور بلوچستان میں ہتھیار ڈالنے والے دہشت گردوں کے بیانات بھی بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کا پردہ چاک کرتے ہیں. ہم انڈیا کی ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگ صرف پاکستان تک نہیں, کینیڈا میں کس طرح سے معاملہ چلتے رہے اس سے بھی ہم واقف ہیں, اور ساتھ ساتھ افغانستان کا کیا ساری سچویشن میں کردار ہے وہ بھی ہم مسئلہ بارہا افغان قیادت کے ساتھ اٹھا چکے ہیں. لیکن اب ہمیں کیا کرنے کی مزید ضرورت ہے, اسی پر احتشام صاحب کے ساتھ ہمیں ظاہر شاہ شیرازی صاحب سینئر اینالسٹ بھی جوائن کر چکے ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ کو ویلکم کہیں گے پروگرام میں. میں شاہ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بارہا یہ بات کرتے رہے ہیں کہ بھارت کا پاکستان میں در اندازی کے کیا معاملات رہے ہیں, کیسی داستانیں رہی ہیں, ساتھ ہی ساتھ افغانستان کا کس حد تک پاکستان کی جو سیکیورٹی کی امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے میں کیا کردار ہے. افغان قیادت کے ساتھ بھی ہم بارہا یہ ریز کر چکے ہیں اور دنیا کے سامنے بھی اس مسئلے کو اجاگر کر چکے ہیں, لیکن کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں ہوئے جس سے ہم دیکھیں کہ اس میں کچھ بہتری آئی ہو. پاکستان کو اپنے طور پر داخلی طور پر مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہم اپنا یہ جو ہیومن لاسز ہیں, سویلینز ہیں, کیجویلٹیز, ان سے بچا جا سکے مزید. دیکھیے ہم میرے خیال پاکستان کو شاید ایک بہت بڑا سبق حاصل کرنا چاہیے جو ایران کے اندر ہوا ہے, اور میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ 2-3 بڑی ڈیولپمنٹس آج یا کل میں ہوئی ہیں. تقریباً 4-5 ایسے کی دہشت گرد پکڑے گئے ہیں جو کہ راہ اور موساد کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. کچھ چابہار کے قریب سے پکڑے ہیں, کچھ کوئٹہ سے پکڑے ہیں, تربت سے پکڑے ہیں, اور ان کے جو ان کے پوزیشن سے جو ہے ہائی فائی قسم کے جو ہے وہ کمیونیکیشن نیٹ ورک, اس کے علاوہ اسپائنگ اکوپمنٹ اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے برآمد ہوئی ہیں. ان کے نام بھی میرے خیال میں کل پرسوں تک شاید ڈسکلوز ہو جائیں گے کہ ان میں زیادہ تر تعلق جو ہے وہ یا تو ان دہشت گرد تنظیموں سے ہے جو کہ پاکستان اور ایران کے سرحدی علاقوں کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں. کرنا اب یہ ہے کہ میرے خیال میں ہمیں اس نیٹ ورک کو توڑنا ہوگا, کیونکہ اب تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ موساد اور راہ کا ایک بڑا مضبوط نیٹ ورک ہے جو کہ آپریٹ کر رہا ہے. کل جو ہے 2 حملے ہوئے, 2 خودکش حملے ہوئے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے اوپر, اس کے بعد باقاعدہ پاکستان نے جو ہے غلام خان کا بارڈر سیل کر دیا ہے اور ہر قسم کی آمد و رفت عام لوگوں کی اور تمام ٹریڈ ایکٹیویٹیز روک دی گئی ہیں. افغان اتھارٹیز کو باقاعدہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ یہ در اندازی وہاں سے ہوئی ہے. اور جو پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو ڈائریکٹو ایشو ہے اس کے مطابق اس میں ڈائریکٹلی وہ لوگ انوالو تھے جو کہ فتنہ الخوارج یا دہشت گردوں کا لنک جو گٹھ جوڑ ہے افغانستان کے ساتھ, اور ساتھ جو ہے وہ انڈین راہ کے ساتھ. آج پشاور کے گرد و نواح میں ایک بڑا واقعہ پیش ہے اور ایک اور سوسائڈ بامر کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کیا گیا ہے, مارا گیا ہے, اور اس کے ہینڈلر کو دونوں جو ہے وہ افغان شہری تھے جن کا تعلق خوست سے تھا اور 2024 سے جو ہے وہ مطلوب تھے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ انٹروژن جو ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے. آخری جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے, ابھی آپ منسٹری آف سیفران نے کل ایک اپروول دی ہے کہ 6 مہینے سے لے کے 1 سال تک جو ہے افغان ریفیوجیز جو POR کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو جو ہے ایکسٹینشن دی جائے, اور اب باقاعدہ کیبنٹ اس کی منظوری دے گی. تو کیا کیبنٹ کو منظوری دینی چاہیے؟ اب آپ تو POR کارڈ ہولڈرز 1.4 ملین ہیں, باقی 30 لاکھ ایسے ہیں جو غیر قانونی ہیں. SCC کارڈ ہولڈر ہیں جن کو آپ نے غیر قانونی قرار دے دیا ہے. بارہا اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان کے مختلف حصوں سے تو آپ ان کو لے جا رہے ہیں, لیکن وہ آ کے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں رہ رہے, تو یہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ بڑا خطرناک قسم کا نیکسس بنتا جا رہا ہے. آپ ایران کے اندر جو کچھ ہوا, جس طریقے سے ٹاپ لیڈرشپ ٹارگٹ ہوئی, وہ انہی لوگوں کی وجہ سے جو کہ افغانی تھے, جو کہ موساد کے ایجنٹس تھے, جو کہ اسرائیلی ایجنٹس تھے. تو ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اگر محفوظ کرنا ہے تو اس نیٹ ورک کو توڑنا ہوگا. یہ نیٹ ورک یہاں بھی موجود ہے,
ISK کا نیٹ ورک موجود ہے، را اور موساد کا ہے، ایران میں 5000 کے قریب را اور موساد کے ایجنٹ موجود ہیں. تو آپ کے خیال سے پاکستان جس میں ہر انچ کے اوپر مختلف قسم کے ڈسپیوٹس ہیں، کئی لسانی ہیں، کئی مسلکی ہیں، کئی جو ہے وہ مذہبی ہیں، تو آپ کے خیال سے یہاں را اور اس کے جو موساد کے نیٹ ورک ہیں وہ یہاں مضبوط نہیں ہوئے؟ تو اب سب سے امپورٹنٹ ہمیں انٹیلیجنس شیئرنگ اور انٹرنلی پاکستان کو سیکیور کرنا ہوگا. دوسرا دیکھیں، افغان اتھارٹیز کے ساتھ بڑا واضح طور سے یہ معاملہ اب اٹھانا چاہیے کہ یا تو در اندازی روکنی ہوگی یا پھر پاکستان کو ایکشن لینا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ایکشن لینے کا وقت ہے، کیونکہ ہمیں پناہ گاہیں معلوم ہے کہ افغانستان میں کہاں ہیں. میرے خیال میں رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر مزید ہم انتظار کریں گے تو پاکستان کے لیے مزید جو ہے وہ مسائل بڑھتے جائیں گے. احتشام صاحب، بالکل ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کی تو بات کر چکے ہیں، لیکن انٹرنلی ہمیں بھی اپنا گھر درست کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب چیلنجز اندرونی طور پر کیا ہیں جس کی وجہ سے ہم سکسیسفلی جو دہشت گردی کی افریت ہے یا جو اس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھوت ہے، یہ ختم نہیں ہو رہا یہاں سے، اس کو توڑنے میں ہم ناکام ہیں؟ دیکھیں آمنہ، اب تو حالیہ دنوں میں تو خاص طور پہ جس طرح ثابت ہو اور کئی برسوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ بنیادی طور پہ تو دہشت گردی یہ افغانستان اور ایران کے ذریعے ہوتی ہے. 2600 کلومیٹر جو ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، 1500 کلومیٹر کا ہے ان کے ساتھ ایران کے ساتھ. ایران کے ساتھ تو یہ حالیہ جو لڑائی ہوئی ہے اسرائیل اور ایران کی، ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہوئی ہے، کیونکہ بہت سے حوالوں سے اپنا ایرانی حکومت کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ان کا دوست کون ہے، دشمن کون ہے. اگلے دن ہی آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کی ایک سینئر آفیشل نے ایڈمٹ کیا اس بات کو کہ ہماری ایئر سپیس جو ہے نا وہ ایران کے خلاف استعمال ہوئی ہے. ہم نے اسرائیل کو اجازت دی تھی کہ یہاں سے اڑ کے جہاز جا سکتے ہیں. اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ موساد اور یہ اپنا را کا نیکسس جو ہے نا اس نے کس طریقے سے ایران کو بھی نقصان پہنچایا، ہمارے ساتھ تو کر ہی نہیں. فتنہ الخوارج دیکھ لیں دو طرح سے. اب جہاں سے ایک طرف آپ دیکھ لیں KP سے دہشت گردی مسلسل ہو رہی ہے، باہر سے پیسہ را دے رہا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا باقاعدہ ثبوت دے دیے گئے ہیں. اور پھر اپنا بلوچستان کی دیکھ لیں آپ، حالیہ دنوں میں حالیہ عرصوں میں آپ نے دیکھا یہ جو جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا، کس طرح لوگوں نے بلوچستان میں بیٹھ کے کہا جاتا ہے کہ ایران کی سرزمین بھی استعمال ہوئی، لوگ کیسے آئے گئے. تو میرا خیال ہے ایران کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اب پاکستان کے خلاف بہت ہو گیا، اس کو روکا جائے. ایک تو یہ اچھی بات ہے کہ وہاں سے رک جائے گی. دوسرا آمنہ میری خبر یہ ہے کہ چائنا، رشیا، امریکہ اور سینٹرل ایشیا، پاکستان یہ دوبارہ سے مل کے بیٹھنے والے ہیں، کیونکہ ان سب کو لگ رہا ہے کہ دہشت گردی ان کے لیے خطرہ ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جب سے آئے ہیں انہوں نے تو بڑا واضح طور پہ کہہ دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں جب کابل پہ حملہ ہوا تھا، کابل ایئرپورٹ پہ، اور آپ نے دیکھا 13 امریکی مارے گئے تھے، تو اس وقت سے انہوں نے اپنی پبلک کمپین میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں ماسٹر مائنڈ گرفتار کروں گا، باقی لوگ پکڑے جائیں گے. اور ماسٹر مائنڈ ہم نے گرفتار کر کے محمد شریف اللہ کو دیا امریکہ کو. اس کے بعد سے امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم میں، دہشت گردی میں پاکستان کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ تعاون کرنا ہے. اور چائنا بھی اس طرح سوچتا ہے. چائنا میں آپ دیکھ لیں ان کے سنکیانگ صوبے میں خاص طور پہ ازبکستان کی اسلامی پارٹی وہ آئے دن حملے کرواتی ہے، ان کے لیے پریشانی ہے. رشیا کے ساتھ آپ دیکھ لیں 2-3 سالوں میں بڑے حملے ہوئے دہشت گردی کے. سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں پاکستان تو بھگت رہا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا جس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہے کہ 4 بڑے ملک مل کے بیٹھیں گے اور سوچیں گے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے. تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ایک دم چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ فتنہ الخوارج اور پھر جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہندوستان جس طرح پیسہ دے رہا ہے پاکستانی لوگوں کو دے رہا ہے. مہاتیر صاحب پاکستانی لوگ بکتے بھی ہیں اور وہ ان کے عذاب پورے کرتے ہیں. وہاں امریکہ ہندوستان سے لوگ نہیں آتے، یہی پیسہ دیا جائے تو دہشت گردی کی کارروائی فالو کرتے رہے انڈین میڈیا کو. لیکن وہاں پر پولرائزیشن کی ایک بڑی بات ہوتی رہی ہے کہ ایک ڈیوائیڈ پایا جاتا ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے ان چیزوں کا فائدہ اٹھایا گیا افغانستان کی طرف سے کہ دہشت گردی کو رکوایا جائے. وعدے تو بڑے کیے گئے، لیکن اب دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں میں اب حکومت پاکستان کا کیا رویہ ہوتا ہے. اور چائنا، رشیا، امریکہ اب کس طرح نیا دباؤ لے کے آتے ہیں افغانستان کے اوپر. ویسے تو لگتا ہے کہ بہت سے حوالوں سے وہ کنونس ہیں اور کہہ رہے ہیں پاکستان کو کہ جی ہماری مشکلات ہیں، ایک دم سے یہ جو لوگ ہیں خاص طور پہ ISIS خراسان یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمارے ملک میں یہ دہشت گردی کروائیں گے اگر ہم نے ہاتھ ڈالا. ہم انہیں کہہ رہے ہیں بھائی TTP کے پہ ہاتھ ڈالیں نا، وہ 3000 ہارڈن کرمنل جو بیٹھے ہوئے ہیں حملے کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہم ان کو پناہ دے کے رکھے ہوئے ہیں. خاص طور پہ 3 صوبوں میں، نورستان میں، اندڑ میں اور کندھار میں بیٹھے ہوئے، ان کو روکا جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح رکتا ہے اور یہ جو انٹرنیشنل پریشر آئے گا افغانستان پہ اس سے ہمیں کتنی مدد ملے گی دہشت گردی کو رکوانے میں. جی آمنہ. ظاہر شاہ شیرازی صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گی، احتشام صاحب ساتھ ہی رہیں گے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان نے ترقی کی ہے لیکن پاسپورٹ انڈیکس میں ہینلے پاسپورٹ انڈیکس میں 100ویں پوزیشن پاکستان نے حاصل کی ہے، جو 2021 میں 113ویں نمبر پر تھا. اب پاکستانی شہری 32 ممالک میں ویزا فری یا ویزا آن ارائیول سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
ہر سال پاسپورٹس کی درجہ بندی اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے کتنے ممالک تک بغیر ویزا یا آن ارائیول ویزا کی رسائی رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کی بات کریں، اس فہرست میں 85ویں نمبر پر ہے اور 57 ممالک تک رسائی رکھتا ہے۔ چائنا کی اگر ہم بات کریں، انٹرسٹنگلی اور سرپرائزنگلی 58ویں نمبر پر ہے۔ سنگاپور اور جاپان کی اگر ہم بات کریں تو یہ پہلے اور دوسرے نمبر پر آتے ہیں، جن کی شہری بالترتیب 195 اور 193 ممالک میں بغیر ویزا یا ویزا آن ارائیول کی سہولت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم یو ایس پاسپورٹ کی بات کریں، یہ رینک کرتا ہے 9 نمبر پر۔ یو کے کی بات کریں، برطانوی پاسپورٹ، یہ 6 نمبر پر ہے۔ پاکستان کی بہتر پوزیشن کی اگر ہم بات کریں، یہ خوشائن تو ہے، لیکن اسے مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور بہتری ہوئی ہے، اس کی وجہ احتشام صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ احتشام صاحب، آپ کا تجزیہ۔ دیکھیں، دو چیزیں بڑی اہم ہیں ہم نا، کہ یہ اوور نائٹ سب کچھ نہیں ہو جاتا۔ آپ دیکھیں ہر سال ان کا انڈیکس آتا ہے اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جی پاکستان کا نمبر کدھر ہے، باقی دنیا کہاں ہے۔ یا تو اب دیکھ لیں 3 ملک جو ہے ہم سے آگے تھے، کہا جاتا تھا صومالیہ، لیبیا اور عراق تھے، اس کے بعد ہمارا نمبر تھا 13 پوائنٹس ایک دم اوپر چلے جانا۔ یہ ڈیفینیٹلی یہ ایسے نہیں ہو گیا۔ دیکھیں، ایک تو کہا جاتا ہے کہ جن ملکوں میں گورننس کے ایشوز کم سے کم ہوتے ہیں اور پھر ایک طاقت کے طور پہ ریاست سامنے آتی ہے تو اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے۔ لوگ اب اس پاکستان کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح یہ انڈیا پاکستان کے مارکے سے پہلے لیتے تھے۔ اس کے بعد ایران اور اسرائیل کا مارکا ہوا، پھر امریکن انوالومنٹ جس طرح، اس کے بعد سے ایک جس کو کہہ رہے تھے یہ ایک رینیوڈ ایفرٹ ہوا جس کے ذریعے پاکستان جو ہے نا دنیا قوموں کی زندگی میں، کمیونٹی آف نیشن میں ایک نام بنا۔ اگرچہ ابھی بھی بہت سارے مسائل ہیں، آپ دیکھ لیں یو اے ایم، اس کے بعد قطر اور سعودی عرب وغیرہ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ لوگ پاکستانی پاسپورٹ پہ جاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، ان کو واپس بھیجا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے جو الٹیمیٹلی آپ کے پاسپورٹ کو بتاتا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ کہاں کھڑا ہے۔ تو اس سارے معاملے کو دیکھتے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب صورتحال تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ ابھی ہوپ تو یہی کرنی چاہیے کہ یہ حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی عقل شعور آنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے چوہی نثاری خان ان کی پہلی حکومت میں تھے وزیر داخلہ، انہوں نے ناظرہ میں آمنہ جا کے چھاپا مارا تھا، پتہ چلا تھا کہ بے شمار لوگ جو ہے نا وہ وہاں پہ پکڑے گئے تھے، کس طریقے سے پیسے لے کے افغانیوں کو، سری لنکن کو، بنگلہ دیشیوں کو پاکستانی پاسپورٹ دیے جاتے تھے۔ ابھی بھی معذرت کے ساتھ یہ پیسے والا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، یہ پوری طرح ختم نہیں ہوا۔ لیکن اب پاکستان کی پاسپورٹ کی تو عزت تبھی بنے گی نا کہ اس پاسپورٹ کو، اس کا حصول جنرلی اس طرح کر دیا جائے کہ جو ڈیزرونگ ہے اسی کو ملے، یعنی پاکستانیوں کو ملے، چھوٹا آدمی بڑا آدمی ہے لیکن پاکستانی ہو۔ پھر اس کے بعد سے کہ یہ دیکھا جائے کہ جی ان لوگوں کی جو باہر جانے کے منصوبے ہوتے ہیں وہ کیا ہے۔ حکومت کو چیک کرنا چاہیے کہ جی جب جاتے ہیں لوگ حج کے موقع پہ، بے شمار لوگ جاتے ہیں حج کے گار میں، جا کے پتہ چلتا ہے جی وہاں پہ سعودی عرب میں وہ بھیک مانگتے ہیں اور پھر پکڑے جاتے ہیں۔ کتنی رسوائی کی بات ہے، ہندوستان بھی اس بارے میں بات کرتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ کتنی مشکلات کھڑی کر دی تھی پاکستان کے لیے ویزا کی، یہی سچویشن کی وجہ سے۔ ہم نے دیکھیں، اچھا کیا آپ نے یو اے کا ذکر کیا تو مجھے کویت یاد آ گئے۔ پچھلے 17 برسوں میں ٹوٹل پاکستانی مین پاور پہ بین لگا ہوتا۔ یہ انڈیا پاکستان کے مارکے کے فوراً بعد جو ہے نا انہوں نے پاکستانی مین پاور جو ہے نا وہ کھول دی لے کے۔ دیکھیں، ایک بڑا سٹرونگ میسیج تو گیا ہے نا کہ جی ہم پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں، سب کچھ ہیں، تھوڑی بہت تو زیادتی ہیں دیکھیں ہندوستان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہندوستان کا وہ کہا جاتا ہے نا کہ جمہوریت نے ان کا سو کالڈ مکرو چہرہ چھپایا ہوا، ادروائز وہاں پہ بھی صورتحال بہت خراب ہے۔ اگر انگریڈینٹس بہت زیادہ سر، یہ ویسے میں نے ایک سوال ضرور کرنا تھا، یہ تو پاکستان کی سچویشن تو ہم نے دیکھ لی، چائنا کا 58واں نمبر میرے لیے بڑا یہ سرپرائزنگ تھا۔ تو یہ درجہ بندی کس بنیاد پر کی جاتی ہے؟ کیونکہ چائنا جیسے ہم نے دیکھی ایک بڑی طاقت ہے اور اس کا 58واں نمبر ہونا ہے اس انڈیکس میں۔ دیکھیں ایک ہم نے جمہوریت کا ایک فساد تو قائم کیا ہوا ہے نا، کیپٹلزم نے قائم رکھا ہوا ہے ویسٹ میں اور امریکہ میں جو ہے نا، وہ جو آپ کہتے ہیں یارڈ سٹک ہے، وہ تو ملکوں کے بارے میں جو ناپا جاتا ہے ان کو کہ ان کی ترقی کیا ہے، اس میں ایک جمہوریت کی بھی بات ہوتی ہے، کتنی ہے کتنی نہیں ہے۔ آج امریکہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں جمہوریت کا جو رولا پڑا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں میں فیڈرل ریزرو بینک کے گورنر کو، اپنا پریزیڈنٹ کو گرفتار کر لوں گا، کیلیفورنیا کے گورنر کو میں گرفتار کر لوں گا۔ وہاں پہ باوجود اپنا عدالتوں کے فیصلوں کے پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی من مرضی کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی کوئی جمہوریت کی حالت ٹھیک نہیں۔ لیکن اوور آل کانٹیکسٹ میں چائنا کا نام اور چائنا کا معذرت کے ساتھ جس طرح ویسٹ امریکہ میں آتا ہے ہم نا، ہیومن رائٹس ریکارڈ کے بارے میں بہت خوفناک خبریں آتی ہیں، غلط بھی آتی ہیں، صحیح بھی آتی ہیں کہ جی وہاں تو کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، فری اسپیچ کی اجازت نہیں ہے، ہیومن رائٹس فنڈامنٹل رائٹس جو وہاں پہ نہیں ہے، کئی والوں سے نہیں بھی ہیں۔ وہ اتھارٹیرین گورنمنٹ ہے، دیکھنا تو چاہیے کہ الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا۔ مطلب سب
सब कुछ होने के बावजूद अगर पिछले 20-25 सालों में 80 करोड़ लोगों को गुर्बत की सतह से चाइना बाहर निकाल के ले गया तो उनके सिस्टम की तारीफ तो करनी चाहिए, बाकी मामला और रहे। लेकिन ये सारा कुछ गेज होता है। अपना वेस्ट पे लोग जो बैठे होते हैं वो पासपोर्ट की दर्जाबंदी करते हैं, वो चाइना को उस लिहाज से देते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड नहीं, जमहूरियत नहीं, वन पार्टी सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, किसी को बोलना नहीं देते। वहाँ पे टनमन स्कायर की बात बहुत ज़्यादा की जाती है, आज भी की जाती है। 80s में आपने देखा पहाड़ों किया जाता है, जिस तरीके से लोगों को टैंकों के नीचे लेके मार दिया गया, तो आज भी वेस्ट का प्रोपेगेंडा इस बारे में बहुत होता है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, बड़ा अहम तज्जिया आपने इस पर पेश किया। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की हम कुछ बात कर लेते हैं। जामियात की दर्जा बंदी करने वाले आलमी इदारे QS ने साल 2026 की रैंकिंग जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी अनफॉर्चुनेटली दुनिया की 350 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में जगह नहीं बना सकी है। जी हाँ, पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली जामियात में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, जो 354वें और नस्ट 371वें नंबर पर आई है। अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची यूनिवर्सिटी की बात करें, उसका 1001 नंबर आया है, और इसके अलावा सिंध की कोई और जामिया 1500 जामियात में भी जगह नहीं बना सकी। ये सूरत हाल कौम की इल्मी इस्तेदाद और इक्तसादी मुस्तकबिल और तरक्की के लिए ख़तरे की घंटी है। नाज़रीन, इससे निमटने के लिए क्या तालीमी बजट बढ़ाना होगा या कुछ और करना पड़ेगा? सबसे पहले चैलेंजेस हमें क्या दरपेश हैं, और साथ ही साथ हमारी तरजीहात क्या हैं, हम इतने पीछे क्यों रह गए हैं? इन सवालों का जवाब हम लेंगे। डॉक्टर फतेह मोहम्मद, एजुकेशन एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब। कैसे देख रहे हैं आप, हम इतना पीछे क्यों रह गए हैं यूनिवर्सिटीज़ में? अगर हम खास तौर पे हायर एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, हमें क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त लाहक? देखें, इसके लिए हमें उन यूनिवर्सिटीज़ को देखना होगा। अब आपने अगर लिस्ट देखी होगी तो अमेरिका टॉप पे है, 197 या तकरीबन 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका की हैं। उसके नंबर 2 पे UK, फिर चाइना है। तो अब यकीनन जैसे आपने खुद ही बात की कि पाकिस्तान में 2% से ज्यादा तालीमी बजट नहीं है, उसमें हायर एजुकेशन को कितना जाता है वो शायद 1% भी ना हो। पहली बात तो यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है। जामियात के जो हालात हैं और ख़ासतौर पर जैसे आपने सिंध में कहा, यकीनन ये तरजीहात में शामिल नहीं है। पाकिस्तान के क़याम से लेके आज तक तालीम या सेहत जो है वो पाकिस्तान की कभी भी प्रायोरिटी नहीं है। आप बजट उठा के देखें तो 75% कहीं और जाता होगा, 60% कहीं और जाता होगा, लेकिन तालीम पे, सेहत पे जिस मुल्क में 2% से भी कम खर्च होता होगा वहाँ ये होना है। इस बार वैसे सिंध गवर्नमेंट ने 18% रेज किया है एजुकेशन के लिए जो बजट एलोकेट किया गया प्रीवियस ईयर के मुकाबले में हम देख रहे हैं। जी। तो इसके अलावा जब आप इंडिकेटर्स की बात करते हैं, यकीनन अगर आप जामियात की सिचुएशन को देखें तो पहली बात तो ये कि जितना पैसा है या तो वो तनख्वाहों में चला जाता है या पेंशन में चला जाता है। अब QS रैंकिंग का जो पहला पॉइंट है जो 50% है वो आपके रिसर्च, इनोवेशन और आपकी साइटेशन है, यानी 50% जो है वो उन चीजों पे दे। अगर आप उसके क्राइटेरिया देख लीजिए कि QS रैंकिंग में नंबर 1 पे है, जैसे MIT है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, या ऑक्सफोर्ड की बात की जाती है, कैम्ब्रिज की बात जाती है, इंपीरियल कॉलेज की बात की जाती है, या आप प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA की बात करते हैं, तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज जो हैं ये रिसर्च ओरिएंटेड हैं। तो हम अगर जामियात में भी बात कर लें तो जामियात में टीचिंग की हद तक तो टीच किया जाता है। अच्छी बात है कि कराची यूनिवर्सिटी जो है, जहाँ से मेरा भी ताल्लुक रहा है, वो 1001 में शामिल हो गई है, लेकिन 1500 में पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। तो उसका क्राइटेरिया आप देख लीजिए कि रिसर्च एंड इनोवेशन जो है ये 0 पॉइंट है। पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो काम नहीं कर सकी है, न रिसर्च पे, न इनोवेशन पे, न डिस्कवरी पे। यानी मॉडर्न तकाज़ों को बेसिकली आप डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि पूरा नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। अगर हम जिद्दत अपनाएंगे तो काफी बेहतरी आएगी। फैकल्टी की पोजीशन है ना, जैसे अब आगे आप जैसे बढ़ेंगी तो आपके पास ये कि आपके पास फैकल्टी की पोजीशन क्या है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन क्या है, आपका जो परसेप्शन है दुनिया में, एक परसेप्शन होता है कि बच्चे पढ़ने के बाद कहाँ जाते हैं। यकीनन एक एजुकेशन प्रोसेस है कि डिग्री लेने के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं। एक तो आपके पास डेटाबेस ही नहीं है
कराची यूनिवर्सिटी से भी पूछ लीजिए कि 40-50 हज़ार बच्चे हम निकालते हैं, वो बच्चे डिग्री लेने के बाद कहाँ जाते हैं? कोई डेटाबेस नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का कोई परसेप्शन नहीं है। यूनिवर्सिटीज की जो सिचुएशन है उसमें जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है 15-20 साल से सिंध में जो कुछ हो रहा है, जो इंतहाई अफसोस के साथ मैं वाइस चांसलर रहा हूँ, मुझे ज़ाती तौर पे इसके तजर्बात हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड से लेके एक उस्ताद का जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें जब पॉलिटिकल इंटरवेंशन होगा, मेरिट जब ज़ीरो हो जाएगी, तो यकीनन आपकी यूनिवर्सिटी दुनिया में कहाँ जगह बना पाएंगी। तो इसमें बहुत से मल्टी फैक्टर्स हैं। वो मल्टी फैक्टर्स को अगर आप एक लिस्ट बना लीजिए, एक तो ये कि यूनिवर्सिटी में जो लोग काम करते हैं उस फैक्टर से वाकिफ ही नहीं है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी को आगे कैसे के ले जाएं। आपको खुशी होगी कि मैं 4 साल जब सिंध यूनिवर्सिटी में रहा तो आप 17 का डेटा देखें तो हमने काफ़ी हद तक कोशिश की कि सिंध यूनिवर्सिटी को लेके आए, लेकिन यकीनन हालात ऐसे हैं कि जहाँ पॉलिटिकल इंटरवेंशन होती हो, और ये 18th अमेंडमेंट के बाद MNA MPA जो है वो अपने आप को चांसलर समझते हैं। एक वाइस चांसलर का जो स्टेटस होता है दुनिया में, आप देख लीजिए पाकिस्तान में एक हेडमास्टर या स्कूल टीचर से ज़्यादा उसको स्टेटस नहीं दिया जाता। तो आपकी यूनिवर्सिटीज आगे कैसे बढ़ेंगी? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा ही अहम गुफ्तगू उन्होंने इस हवाले से की। एजुकेशन सेक्टर को जो दरपेश मसाइल हैं उनको हम देख रहे हैं कि उस तरह से एड्रेस नहीं किया जा रहा गवर्नमेंट लेवल पर, और साथ साथ बजट में जो तरजीहात हैं वो भी हमारे सामने मौजूद हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कुछ सयाहत और उसके बाद उससे होने वाले जो हम देख रहे हैं सयाहत के नतीजे में, और ख़ास तौर पे जो मौसम में जो बदलाव आया है उसकी क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सयाहती सीज़न है इस बार वो सयाहों की जान का दुश्मन साबित हुआ है। रास्ते ही नहीं, दरिया भी कातिल बनकर सामने आए हैं। दरियाए स्वात की बेरहम मौजों ने एक पूरे ख़ानदान को निगल लिया। हंसी खुशी घर से रवाना होने वालों की वापसी मैयतों की शक्ल में हुई तो हर आंख ही अश्कबार नजर आई। इस बार मानसून से कबल ही बारिशों और सैलाब ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सिर्फ गुज़श्ता 48 घंटों की अगर हम बात कर लें तो 32 से 46 अफराद हलाक हुए हैं। इसके अलावा 3 मई को लोअर कोहिस्तान में रावलपिंडी के ख़ानदान के 8 अफराद गाड़ी खाई में गिरने से 15 मई को, अगर हम 15 मई की बात करते हैं तो वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में गुजरात के 4 दोस्त दरिया में डूब गए। लाशें 10 दिन बाद मिली। 28 मई को बुनेर में लाहौर का पूरा ख़ानदान खाई की नज़र हो गया। 20 जून को नारान में ग्लेशियर गिरने से लाहौर के 3 सयाह जाँ बहक हुए। 21 जून की अगर हम बात करते हैं, कालाम में कश्ती उलटने से एक ही ख़ानदान के 5 अफराद दरिया में डूब गए। 24 जून को कागान में गाड़ी दरिया में गिरी। मियाँ बीवी को हमने देखा कि उनकी जान इस हादसे की नज़र हो गई। एक लंबी फहरिस्त मौजूद है, लेकिन सवाल ये कि पूरी दुनिया में सयाहत होती है, इतने हादसा कहीं नहीं होते। हमारे यहाँ जानलेवा क्यों हो गई है? ये इंसानी गफलत है, इंतज़ामिया की नाअहली है, या फिर कुदरती आफत का नतीजा? इससे हम कैसे बच सकते हैं? किस इलाके में क्या हिफाजती तकाजे हैं? इसका शऊर भी आवाम को देना होगा, वरना ऐसे हादसा का नोहा पड़ते रहेंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।